नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी ज़िदनी इल्मा। शुरू करेंगे सूरह रात की आयत नंबर 5 से। ए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर इनको ये बात अजीब लग रही है कि इन्हीं में से एक शख्स को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपना रसूल मुकर्रर कर दिया और उस पर अपना कलाम उतारा है, तो तवज्जो तो इनकी बातों पर है जो ये कह रहे हैं। और इनको कुरान जब कहता है कि इनको मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किया जाएगा और अल्लाह के सामने खड़ा होना है, तो इस बात पर इनको तवज्जो है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये मुशरिकीन मक्का आते और कहते कि तेरा रब कैसे दोबारा ज़िंदा करेगा। और कोई बदबख्त ऐसा भी था जो एक गली सरी हड्डी ले आया और कहता है, उसको आपके सामने मसल कर कहता है कि तेरा रब दोबारा इसको कैसे ज़िंदा करेगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, सूरह बनी इसराइल में पढ़ेंगे कि चाहे तुम पत्थर बन जाओ या लोहा, अल्लाह तब भी तुम्हें ज़िंदा कर लेगा। कहते थे आइज़ा कुन्ना तुराबन इन्ना लफ़ी हल्किन जदीद, तो क्या दोबारा सिरे से जब हम खाक बन जाएंगे, मट्टी बन जाएंगे, रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे, तो क्या दोबारा हमें ज़िंदा किया जाएगा। उलाइक अल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम, असल बात यह है कि ये लोग अपने रब का इनकार करते हैं, न शुक्री करते हैं, अपने रब को नहीं मानते या मान कर भी उसकी कुदरत को नहीं मानते। क्यों, वजह क्या है? उलाइक अगलालु फ़ी अनाक़िहिम, ये लोग हैं जिनकी गर्दनों पर तोक पड़े हुए हैं। किस चीज़ का तोक? सिद्ध का, हट धर्मी का, शिर्क का, जो उन्होंने अपने तौर पर बाप दादा से जो रसूमात ले रखी थी या कायद ले रखे थे, उनका तोक इनके गलों में पड़ा हुआ है। आज हमारे भी गलों में कुछ तोक पड़े हुए हैं, अगर हम गौर फिक्र करें, क्योंकि हमने बहुत अरसा हिंदुओं के साथ गुजारा, तो वही रसूमात हम में भी आ गई। उन्होंने शादियों के 6-6, 7-7 फंक्शन शुरू किए, मेहंदी, रस्म मेहंदी हो या उसके अलावा माइयों और पता नहीं क्या क्या रसूमात हैं, हमने भी वो सब शुरू कर दी। अल्लाह के एक ही जो फंक्शन जो साबित है सुन्नत से, वो है दावत वलीमा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी, 2 जहानों की औरतों की सरदार फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत फातिमा, उनकी जब शादी हुई, रुखसती हुई, तो सिर्फ एक मुलाजमा गई साथ और अली रज़ियल्लाहु अन्हु के घर जाकर छोड़ आए। यह है साथ की। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, हालांकि आप मदीने में मौजूद थे, तो एक कपड़ों पर एक पीला सा दाग लगा था। पूछा, ये क्या है अब्दुर्रहमान? कहा, मैंने निकाह कर लिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी इतनी सादगी थी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ मौजूद थे, उन्होंने आराम से निकाह किया। तो आपने फरमाया कि वलीमा ज़रूर करना, चाहे जितनी मर्जी तंग दस्ती हो, एक बकरी का बच्चा भी क्यों ना हो तुम्हारे पास, तो वलीमा ज़रूर करना। तो एक ही दिन जो है, एक ही रस्म जो है, एक ही फंक्शन जो है, इस्लाम साबित करता है। शादी में तो सब अपनी अपनी बातों में मसरूफ़ होते हैं और उसके बाद सिर्फ आवाज़ आती है कि अब दुआ पड़ी जाएगी, खामोश हो जाओ, तो तब खामोश होते हैं, वरना ना आयात पर खामोश होते हैं, ना हदीस पर खामोश होते हैं। और उसके बाद अल्लाह अकबर, ऐसा म्यूज़िक बजता है कि जैसे अल्लाह अकबर, अब जैसे हमने अपने सारे गुनाह पिछले बख्शवा लिए दुआ मांग कर, तो अब बजाओ फिर दोबारा अल्लाह की नाफरमानी शुरू करो। डीजे शुरू हो जाता है, सेग्रीगेशन होती नहीं शादियों में, और करोड़ों रुपया लुटा दिया जाता है, अब तो अरबों लुटाया जाता है, यकीन जाने। बहरहाल वउलाइकल अगलालु फ़ी अनाक़िहिम, ये वो लोग हैं जिनके गलों में तोक पड़े हुए थे बाप दादा के तरीक़ों के, रसूमात के। वउलाइका अस्हाबुन नार, अल्लाह फरमा रहे हैं, और वही लोग हैं जो आग वाले हैं, जहन्नमी हैं, हुम फ़ीहा खालिदून, हमेशा हमेशा वही रहेंगे इसमें। हुम फ़ीहा, वही रहेंगे, फ़ीहा खालिदून, उसी में हमेशा, यानी जहन्नम में रहेंगे। ये लोग अपनी रसूमात की वजह से, अपने अकायद की वजह से, फरसूदा अकायद जो बाप दादा से लिए। अच्छा, बाप दादा के अकायद मैं अक्सर कहता हूँ कि सिर्फ मज़हब में ही हमें नज़र आते हैं, रसूमात में नज़र आते हैं, वरना हम बाप जो है वो 10 जमातें पास हो तो हम PhD करने चल पड़ते हैं। बाप ने अल्लाह अकबर छोटा सा कारोबार किया तो हम बड़े बड़े फैक्ट्री लगाने चल पड़ते हैं। हम ये नहीं कहते कि नहीं, हम बाप दादा के कारोबार से नहीं हटेंगे, लेकिन दीन में आकर हमारे साथ ये मसला होता है हमेशा। फिर अपनी बात को प्रूव करने के लिए कहते थे
کیا لے آئے عذاب، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَاتِ قبل الحسنہ، کیا کہتے تھے؟ یہ نہیں مانگتے تھے کہ اللہ ہمیں ایمان کی نعمت سے سرفراز کرے، اللہ ہمیں صحیح، ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے، ہم بھی یہ دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں حسنہ، دین میں جو خوبصورت باتیں ان کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ بلکہ کیا مانگتے تھے کہ لے آؤ، پھر برائی مانگتے تھے کہ ہم پر عذاب لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ اللہ اکبر، بہت ساری جگہ پہ اس کا ذکر بھی آتا ہے، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 53 میں، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى، یہ آپ سے کیونکہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ جی عذاب نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے ہم سچے ہیں۔ اگر اللہ کہتے ہیں کہ خاص مدت مقرر نہ کر دی گئی ہوتی لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، تو ضرور آ جاتا ان کے پاس عذاب، وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً، تو آئے گا اتنا اچانک، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ ان کو شعور بھی نہیں ہوگا۔ کفار مکہ، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ضدی لوگ تھے، عرب کے لوگ جو ہے نا، لیکن جب اسلام ان میں آیا، اللہ اکبر، وہی عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو 7 سال 8 سال نہیں مانے، تلوار لے کر نکل پڑے، لیکن جب اسلام نے ان کے اندر نور پیدا کیا تو وہی اللہ اکبر خلیفۃ المسلمین بن گئے۔ اور آج بھی یقین جانے پورے یورپ میں جو بھی فلاحی کام ہو رہے ہیں تو اس میں پیچھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انہی سے لیا گیا ہے، انہی کا نام گونجتا ہے، یقین جانے۔ اللہ کرے ہم اپنے ہیروز کو پہچانیں۔ بہرحال وہ اسے اپنے کفر اور شرک کی دلیل سمجھتے تھے کہ لے آؤ ہم پر عذاب، اور کہتے بھی تھے، کعبے کے پردے پکڑ پکڑ کے کہتے تھے، جیسے کہ ہم نے سورہ انفال میں پڑھا، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ، کہ اے ہمارے اللہ کو تو یہ بھی مانتے تھے لیکن اس کے ساتھ شریک بناتے تھے، اور کہتے تھے یہ جو لات عزیٰ منات جتنے بھی ہم نے بنا رکھے ہیں، جو 360 بت تھے، یہ اس لیے رکھے ہیں ہم نے کہ یہ اللہ کے قریب کر دیں ہمیں، سورہ زمر میں ہم پڑھیں گے، اس لیے کہ یہ اللہ کا قرب کے ذریعہ ہمارے لیے بنتے ہیں۔ اور آج بھی جتنے بھی ہم دربار و آستانوں پر جا رہے ہیں تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ قبر والا بزرگ جو ہے، یا یہ قبر والے بزرگ جو ہے، یہ ہمارے لیے اللہ کے قریب کریں گے، ہمیں یہ قرب کا ذریعہ بنیں گے۔ اللہ نے تو ایسی بات کہیں بھی نہیں اتاری۔ سورہ زمر میں ہم اس پر انشاءاللہ اور ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ موضوع کی طرف واپس آتے ہیں، کہتے تھے کہ اگر اللہ یہ سچ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اور جو حق جو ان پر نازل ہوا ہے، جو قرآن ہمیں سنا رہے ہیں، اگر یہ حق ہے تو اس طرح پھر واقعی اگر حق ہے تو فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم پر برسا دے تو۔ اللہ اکبر، آسمان سے پتھروں کی بارش، آوِتِنَا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، یا ہم پر لے آ تو دردناک عذاب۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 32 ہے۔ قد حلت من قبلہم المعصولات، اللہ فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی بہت ساری مثالیں گزر چکی، بہت ساری قومیں گزر چکی جو ایسی باتیں کرتے تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ، اور بے شک آپ کا رب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہے لوگوں پر، بہت زیادہ بخشنے والا ہے لوگوں کو۔ اللہ ظلمہم، ان کے درگزر کرنے والا ہے، یہاں غفرہ کا جو معنی ہے، اللہ درگزر کرنے والا ہے ان کے ظلم کے باوجود، موقع دے رہا ہے اللہ۔ یہ دنیا کی زندگی ہے، موت اگر آ گئی اس پر تو پھر کوئی موقع نہیں ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور آپ کا رب بڑا زبردست، عقاب جو ہے نا، عقاب اسی سے ہے، جھپٹ پکڑ ہوتی ہے نا، تو بہت زبردست پکڑ ہے اس کی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی 2 صفات بیان کی گئی ہیں اس آیت میں، پہلی مغفرت، اور دوسری یہ کہ گناہ اور ظلم کے بعد بھی لوگوں کو مہلت دیتا رہتا ہے، ٹالتا رہتا ہے، فوراً عذاب نہیں دیتا، ورنہ تو عذاب فوراً آ جائے تو ہم میں سے کوئی بھی نہ بچ پائے۔ یقین کریں، ہم سب اپنے آپ کو تول لیں، ناپ لیں کہ کہاں نہ کہاں، کہیں نہ کہیں ہم جان بوجھ کر سمجھتے بوجھتے بھی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ موقع دیتا ہے کہ یہ سمجھ جائے۔ توبہ کا موقع جو ہے یہ بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے، اور انکار اور ظلم پر قائم رہنے والے، نہ ماننے والے، اللہ اکبر، یہ جان لے کہ اللہ کی شدید پکڑ بڑی شدید ہے۔ یہ آیت امید اور خوف دونوں میں توازن پیدا کرتی ہے، اسی کے اوپر بیان کرتی ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، پھر وہی بار بار یہ بات ہم پڑھ رہے ہیں کہ ان پر کوئی اللہ کی طرف سے حسی معجزہ کیوں نہیں اترتا، حسی نشانی، جیسی موسیٰ علیہ السلام کو نشانی دی گئی کہ جیسے ان کے ہاتھ میں سا تھا جو اژدہا بن جاتا تھا، جس سے سمندر پھٹ گیا، جس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، اس طرح کی کوئی نشانی کیوں نہیں ہے؟ یا عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اسی طرح بائی برتھ جو اندھا ہوتا تھا یا کوڑ کا مرض تھا اس پر ہاتھ پھیرتے تو وہ جو ہے اچھا ہو جاتا، تو ایسا کوئی معجزہ کیوں نہیں دیا کیا؟ نشانی سے مراد وہی بار بار وہی معجزہ، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے سب کے معجزات جو تھے اس وقت تک تھے جب وہ دنیا میں موجود تھے۔ آج اگر موسیٰ علیہ السلام کا عصا مل بھی جائے، یقین جانے تو وہ ایک صرف لکڑی کا ٹکڑا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔
وہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوتا تھا تو اژدہا باندھا تھا، ورنہ کسی کے ہاتھ میں نہیں باندھا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا تب ہی سمندر پھاڑتا تھا اللہ کے حکم سے، یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہو رہا تھا اس وقت بھی۔ اور اب آپ نے فرمایا کہ مجھے جو معجزہ دیا گیا نا یہ قرآن، معجزہ کیا ہوتا ہے پہلے اس کو سمجھ لیں، عاجز کر دینے والا، جس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے۔ پورا عرب مل کے، اور اللہ کا چیلنج آج بھی ہے، بار بار میں اس چیلنج کو دہراتا ہوں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 میں، کہ سارے جن و انس مل جاؤ اور اس جیسا ایک قرآن لے آؤ۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا سورہ ہود میں اس قرآن جیسی 10 صورتیں، اور 10 صورتیں یہ نہیں کہا کہ البقرہ جیسی لاؤ، انا اعطیناک الکوثر، سورہ الکوثر، سورہ العصر، سورہ نصر، سورہ جو ہے چھوٹی جو صورتیں ہیں ان جیسی کوئی بھی صورت لے آؤ، جتنی بھی سورہ فیل ہے اس جیسی لے آؤ جو آخر میں آتی ہے آخری پارے میں۔ اور دوبارہ اس چیلنج کو سورہ یونس میں کیا کہ ایک صورت لے آؤ۔ پھر اس کو کلوز کر دیا قیامت تک کے انسانوں کے لیے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 20 اور 21 میں، کہ آج تک نہ کر سکے نہ کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنیں گے۔ ایسے ہی قرآن کے انکار کرنے والے جو قرآن کو مان کر بھی قرآن کا حق ادا نہیں کرتے، اس کو سمجھ کر اپنی زندگی میں نہیں لاتے، انہی کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے، بہت ضروری ہے۔ دیکھیں ہم کوئی بھی مشین لے کے آتے ہیں نا تو اس کے ساتھ ایک بکلیٹ ہوتی ہے یا سی ڈی ہوتی ہے جس کو ہم دیکھ کر اس کو سمجھتے ہیں کہ اب اس کو کیسے چلانا ہے۔ تو ہم جو دنیا میں آ گئے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا با مقصد پیدا کیا ہے، بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ تو ہمارے ساتھ بھی ایک اللہ نے ہماری بھی ایک کتاب آئی ہے کہ یہ کتاب ہے، اس کے مطابق تم زندگی گزار لو، اللہ کی جنتوں کے وارث بن جاؤ گے۔ اور اگر نہ گزاری تو ہم نے تو کتاب کو پڑھنا ہی نہیں مناسب سمجھا۔ کتنی دنیا ہے جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ اللہ اکبر، پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کے نہ اوپر نہ دیکھے، ماننے کے مت ہے جزر کے بعد دریا کے جو ہمارے اتر نہ دیکھے۔ ایسی پستی، ایسی تکلیف والی باتیں ہیں کہ کیا کہا جائے۔ بہرحال اللہ کرے کہ ہم اس قرآن کو جو ہے اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں۔ یہی قرآن ہمارے مشرکانہ عقائد اور جاہلیت خود ساختہ باتوں پر جو ہماری زندگیاں چل رہی ہیں اس کی وضاحت کرے گا کہ نہیں یہ صحیح نہیں چل رہا، یہ تو جھنجھوڑ دینے والا قرآن ہے، یقین جانے یہ تو ہدایت دینے والا قرآن ہے۔ آیت کے اگلے سے اللہ فرما رہے ہیں انما انت منذر، کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر خبردار کرنے والے ہیں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم میں اللہ نے کوئی ہدایت دینے والا خبردار کرنے والا بھیجا۔ جتنے بھی بڑے بڑے شہر تھے، قوم سمود ہو، قوم عاد ہو، قوم لوط ہو یا مدینے والے ہوں، جتنے بھی ہیں ہم پڑھتے جا رہے ہیں، یا فرعون کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کو بھیجا۔ تو یہ جتنے بھی ہیں سب کے سب اللہ نے ہر قوم میں ہر قوم کو آگاہ کرنے کے لیے، اپنا تعارف کروانے کے لیے اور آخرت کا یقین دلانے کے لیے کہ یہ دنیا جو ہے فانی ہے، اس کے بعد ایک اور زندگی ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی، اس بات کا یقین دلانے کے لیے اللہ نے ہر جگہ اپنے رسول بھیجے۔ اور آج یہ امت مسلمہ جو ہے، یہ ہم، میں اور آپ جنہوں نے خود ہی نہیں پڑھا، اللہ تعالیٰ سے معافی کے ساتھ کہتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خود حجۃ الوداع دیا تو کیا کہا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ آپ پہنچاؤ، جن کو پہنچ گیا ان تک، جن تک نہیں پہنچا پہنچاؤ اپنے قریب والوں کو اور دور والوں کو۔ اور کہا بلغوا انی ولو آیۃ، آپ نے فرمایا کہ اگر ایک آیت بھی کسی کو آتی ہے وہ بھی پہنچانے والے کام سے پیچھے نہ رہے۔ تو کتنا پہنچا رہے ہیں ہم اپنے کردار سے، زبان سے بھی اور کردار سے پہنچانا ہے۔ وہ چیز جو ہم لوگوں کو جس کی طرف بلا رہے ہیں اس پر عمل کر بھی دکھانا ہے، وہ قانون جو، وہ اسلام جو ہم نے دیکھا اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، کیا آپ نے قائم کر کے دکھا دیا، کیونکہ آپ تو آئے اس لیے تھے، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، آپ کو تو بھیجا اس لیے گیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار اس آیت کو ریپیٹ کیا ہے کہ آپ کا بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ قائم کرتے، آپ قائم کر کے دکھا دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن میں کہ اللہ نے بھیجا سب، ابراہیم علیہ السلام اور سب کو بھیجا کہ انا اقیم الدین، کس نے کیا قائم؟ اللہ اکبر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ آپ کو بھیجا گیا تھا۔ اور پھر خلفائے راشدین، خلفائے راشد اول جو تھے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کا دور پڑھ لے۔ اللہ اکبر۔ گاندھی نے جب، کیونکہ ہم 14 اگست کو آزاد ہوئے یا 15 اگست کو آزاد ہوا، تو اس نے کہا کہ میں اب کہنے پہ مجبور ہوں کہ تمہیں اس طرز کی حکومت کرنی ہے جیسی کہ ابو بکر اور عمر نے کی۔ اللہ کرے آج ہم بھی سمجھے، آج جو ہم استثنا لے رہے ہیں بڑی بڑی پوسٹوں پر بیٹھ کے کہ ہمیں کوئی نہیں پوچھا جائے گا، وہاں تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے، وہاں پر ایک کھڑا ہوتا ہے، اللہ اکبر، سلمان فارسی کھڑے ہوئے فتویٰ دے رہے تھے کہ نہ سنیں گے، نہ عمل کریں گے، نہ بات مانیں گے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا یہ کرتا جو آپ نے سلایا ہے، اسے تو ہمارا کرتا نہیں بنتا، یہ کپڑا جو ملا ہے یمنی چادر قیمتی، تو آپ کا کیسے بن گیا؟ تو خاموش ہوئے، مسکرائے، کوئی غصہ نہیں کیا۔
بیٹے کی طرف دیکھا کہ بیٹے تم جواب دو. کہا جی تو مجھے بھی ملا تھا اور میں نے اپنے باپ کو گفٹ کیا تو وہ اس لیے ان کا بن گیا. تو اب کہا ہاں آپ کہا کہ سنیں گے بھی اور عمل بھی کریں گے. اور سلمان فارسی وہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تیری قوم یعنی کہاں سے چلے تھے فارس سے کہ سریا پر بھی اگر ہدایت ہوگی تو وہاں بھی پہنچ جائے گی. ان کا کبھی زندگی تو پڑھے, صحابہ کی زندگیاں تو پڑھے اللہ کے واسطے میں اور آپ. تو ہمیں ہماری آنکھیں کھل رہے ہیں کہ ہمیں تو یہ گھر بیٹھے مل گیا ہے تو ہم اس کی قدر نہیں کر رہے, ورنہ اسلام کے لیے کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائی ہیں صحابہ نے. بہرحال اصل بات یہی ہے کہ قرآن جو ہے وہ ایک معجزہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہادی ہیں اور ہر قوم میں آئے. آپ کا کام کیا ہے اسی صورت پہ ہم پڑھیں گے ہم فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. آپ کا ذمہ پہنچا دینا ہے اور میرے اور آپ کے ذمہ بھی پہنچا دینا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہنچایا اس پر عمل کر دکھایا, کردار اور گفتار دونوں سے پہنچایا صحابہ نے. ہمیں بھی ایسا ہی کرنا ہے. اسلام قائم تو ہو. 54-57 ملک ہے, 54 ملک تو جو ہے مسلمان ہیں, کہیں ایک بھی ہمیں اسلام نظر نہیں آتا قائم ہوا ہوا. کچھ چیزیں ہیں جو کہاں پہ کہیں پہ نظر آ جائیں گی, اسی وجہ سے کچھ برکات بھی نظر آتی ہیں, کوئی تعزیرات ہیں جو سزائیں ہیں وہ دی جاتی ہے عرب ملک میں. ادروائز تو یقین جانے کہیں بھی اسلام نظر نہیں آتا. اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرے. ہم لوگ جب خود ہی اپنے دین کو قائم نہیں کرنے والے تو لوگوں سے کیا توقع کریں گے. آج بھی دنیا میں جتنی ترقی نظر آ رہی ہے, جاپان میں سود نہیں ہے, وہ قوم اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی. دوسری طرف دیکھیں تو اللہ اکبر جرمنی کھڑی ہو گئی, لیکن ان کے حالات دیکھیں. لاکھ روپیہ بھی آپ $1,00,000 بھی سڑک پہ رکھ دے تو وہ واپس جا کے جمع کروا دیتے ہیں, لیکن سکون نہیں ہے, خودکشیاں ہو رہی ہیں. وجہ کیا ہے؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. کیونکہ یہ ذکر جو نصیحت ہمیں دے کر بھیجا گیا, جو ہمیں کہا تھا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, تمہیں تو لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے. ہم نے اپنے فرائض پورے نہیں کیے, ہم نے اپنی ذمہ داری پورے ہی نہیں کی. اللہ اکبر. اللہ کرے کہ میں اور آپ اپنی ذمہ داری پہچانے. شکوہ ظلمت شب سے تو کوئی بہتر تھا اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے. مجھے اور آپ کو اپنے حصے کی شمع جلانی ہے. ہم جو کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں, شکوہ نہ کرتے رہیں. اگلی آیت میں اللہ فرمایا اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام. اللہ خوب جانتا ہے کہ جو بھی ایک مادہ اللہ اکبر اٹھا لیتی ہے حمل میں, چاہے کوئی بھی مادہ ہو, چاہے انسانوں میں سے عورتیں ہوں, جیسے مویشی جانوروں میں سے بکری ہو, اونٹ ہو, اونٹنی ہو, اور اسی طرح جو ہے گائے ہو, یہ سب کے سب بھینس ہو, یہ سب کے سب ایون کہ ایک چونٹی کے حمل میں کیا ہے, پیٹ میں کیا ہے, اللہ اس کے بھی جانتا ہے. اللہ جانتا ہے ہر مؤنث جو بھی اٹھاتی ہے جو اس کے حمل میں ہوتا ہے. وما تغیض الارحام وما تزداد, اور جو بھی رحم سکڑتے ہیں اور بھرتے ہیں سب پتہ ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَار, ہر چیز اللہ کی جو ہے پورے کا پورا سسٹم, تین اندھیروں پہ پردوں میں اللہ جو صورت گری کر رہا ہے وہ پورا پورا ایک قدر کے ساتھ ہے, ایک پورے سسٹم کے ساتھ ہے. اللہ اکبر. کیسے ہم دیکھتے ہیں, ہم انشاءاللہ سورہ مومنون پر اس پر تفصیل سے بات کریں گے کہ کیسے ایک جو ہے نطفہ جاتا ہے اور اس کے ساتھ پھر اللہ کا پھر مضغہ, پھر اضامہ, پھر اس میں اضامہ جو ہے ہڈیاں پیدا ہوتی ہے, اور پھر کیسے اللہ خوبصورت فتبارک اللہ احسن الخالقین, کیسے خوبصورت بچے کی صورت میں اور کس راستے سے لے کر آتا ہے ہم مجھے اور آپ کو. ہم غور تو کریں اپنے پیدائش پر, ہم ہیں کیا. اللہ اکبر. اللہ جو تمہیں ماؤں کے پیٹوں میں بناتا ہے, تمہاری ایک ایک حرکت اس کی نگاہ میں ہے. جو بھی تم بڑھتے ہو نا آہستہ آہستہ, اسی کے ہاں تمہاری قسمت کا فیصلہ ہوگا پورے عدل و انصاف کے ساتھ اور تمہارے اوصاف کے مطابق, جو تم نے صفتیں ہوں, جو تم نے کیا ہوگا نا تمہارے اعمال کے مطابق. زمین و آسمان کی کوئی طاقت ایسی نہیں جو اس کے فیصلوں پر اثر انداز ہو سکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث لیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہاری پیدائش کی تیاری تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 40 دن تک نطفے کی صورت میں کی جاتی ہے. اتنے ہی دن پھر ایک خون جو ہے جمع ہوا خون اس صورت میں اختیار کرتا ہے. پھر اتنے ہی دنوں میں یعنی 40 دنوں میں 40 اگر 104 مہینے کا ہے پھر مضغہ وہ گوشت بن جاتا ہے. اور اس کے بعد اللہ ایک فرشتہ بھیجتا ہے. جب 4 مہینہ ہم اپنی ماؤں کے پیٹ میں حمل کی صورت میں ہوتے ہیں, جب ہماری ماؤں نے ہمارے ماؤں میں اٹھایا ہوتا ہے اپنے پیٹوں میں, تو فرشتہ آ جاتا ہے, 4 باتیں لکھ دیتا ہے اس پر جو اللہ نے اس کو حکم دیا ہوتا ہے. اس وقت اس کا انسانوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اس کا عمل کیا ہوگا. یہ وہ علم ہے, کرنا ہم نے اپنی مرضی سے ہے. اس پر کافی ڈیٹیل میں بات ہو چکی ہے. اس کا رزق کتنا ہوگا, اس کی مدت زندگی کتنی ہے, اور یہ نیک ہوگا یا بد. اب بعض لوگ کہتے ہیں جی اب تو الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل جاتا ہے لڑکا لڑکی. یہاں یہ باتوں کا ذکر نہیں ہے, ہم پڑھ لیں گے اس حدیث کو. حدیث صحیح بخاری کی ہے. عالم الغیب و شہادہ, اللہ بہت جاننے والا ہے غیب اور ظاہر کو. و شہادہ الکبیر
متعال، اللہ اکبر، بہت بلند، بہت بڑا، کبر اسی کے لیے ہے، بڑائی ساری کی ساری اسی کے لیے ہے، متعال اور سب سے اعلیٰ۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، برابر ہے اس کے لیے، چاہے تم آہستہ آواز میں بات کرو چاہے اونچی آواز میں، ومن ہوا مستخفٍ باللیل، اور جو کچھ چھپا ہوتا ہے نا راتوں کو، وسارب بالنہار، سب کچھ اس کو معلوم ہے۔ اللہ اکبر، مراد اس سے یہی ہے کہ دن کے وقت گلیوں میں علانیہ کھلم کھلم جو کام ہوتا ہے، اور رات کے اندھیروں میں کام کرتے ہو، کچھ بھی اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ آیت نمبر 9 میں فرمایا کہ وہ غیب اور شہادت کا جاننے والا، اور یہاں کہا کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ سے کچھ چھپا نہیں ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو صحابہ سے کہا کہ جو ڈیروں ڈیر تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آئیں گے پھر بھی اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گے۔ تو صحابہ نے کہا کہ وہ کون ہوں گے؟ فرمایا تمہارے جیسے ہی ہوں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن تنہائیوں میں اللہ کی حدود کو پامال کریں گے۔ اور آج یہ حدیث ہمارے لیے بہت واضح ہے۔ ہاتھ میں موبائل ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں اللہ جانتا ہے، اور یار ہم جانتے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کمرے ہیں، تو اللہ کے واسطے سنبھلے، میں اور آپ سب اس کے بارے میں سوچیں۔ ابن عباس نے فرمایا کہ لوگ کسی بات کو اپنے دلوں میں چھپا لیں یا زبان کو ظاہر کر دے، اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ مجاہد نے کہا کہ کوئی شخص رات کے اندھیرے میں چھپ کر برے کام کرے یا دن کے اجالے میں، اللہ خوب جانتا ہے، لہم عاقبات، کیونکہ ان پر فرشتے ہیں جو نگرانی کر رہے ہیں۔ فرشتے عاقبات عقب سے ہے، ایک کے بعد دوسرا آ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کی جو ہے ڈیوٹی چینج ہوتی ہے فجر اور عصر پر، اور ہر اس شخص کو اللہ بخش دیتا ہے۔ تو اللہ ان سے پوچھا کس حال میں تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ نماز پڑھتے پایا، اور جو امت جو ہے 90% نماز نہیں پڑھتی، کیا جواب دیں گے فرشتے اس کے بارے میں کہ اللہ ان کو کن کاموں میں پایا؟ اللہ اکبر۔ اور پھر ہر اس شخص کو بخش دیا جاتا ہے جس نے رحمی رشتوں کو جوڑا ہو، اللہ اکبر، اور ہر اس شخص کو نہیں بخشا جاتا جس نے اپنے رشتہ داروں سے تعلقات خراب کیے ہوں۔ من بین یدیہ و من خلفہ، آگے اور پیچھے، یحفظونہ، تو اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے۔ یہ فرشتے جو ہے نا محافظت بھی ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سا دفعہ جگہ پر ہمارے ایکسیڈنٹ جو ہے ہوتے رہ جاتے ہیں، یہ اللہ کے فرشتے ہمیں بچا لیتے ہیں۔ آپ نے بہت ساری ٹوٹی ہوئی آنکھیں تو دیکھی ہوں گی، لیکن آنکھیں، بہت ساری آنکھوں کے نزدیک نشان بھی دیکھے ہوں گے، لگے ہوں گے۔ اکثر جو نشان ہوتا ہے آنکھ کے اوپر یہ نشان یا آنکھ کے نیچے یہ نشان، لیکن پھوٹی ہوئی آنکھیں بہت کم دیکھی ہوں گی۔ یہ کون ہے جو بچانے والا ہے؟ یہ اللہ کے مقرر کردہ فرشتے ہیں جو ہمیں بچاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے تمہارے پاس آگے پیچھے آتے ہیں، اور فجر کی نماز اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں۔ پھر جب یہ پہنچتے ہیں تو اللہ ان سے پوچھتا ہے سب کچھ جاننے کے باوجود کہ تم میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ گئے؟ تو وہ کہہ رہے نماز پڑھ رہے تھے، بخاری کی حدیث ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ اللہ کے رسول مجھے بتائیں کہ بندے کے ساتھ کتنے فرشتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک فرشتہ دائیں جانب جو تمہاری نیکیوں کو لکھتا ہے، اور دوسرا بائیں جانب کرامن کاتبین، جو تم کرتے ہو وہ سب کچھ لکھتے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف، یہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں تمہارے لیے۔ پھر جب پوچھا، 3 دفعہ پوچھا، تو کہا کہ بہرحال انسان جب ہر وقت یہ احساس ہو نا، جب ہر وقت انسانوں کو یہ احساس ہو کہ یہ فرشتے ہمارے لیے استغفار کر رہے ہیں کہ اللہ ان کو بخش دے، فرشتے جو ہے نا ہمارے دوست ہیں، تو اللہ اکبر، اور ہماری دائیں اور بائیں جو فرشتے لکھے ہیں وہ ہمارے ہر عمل کو لکھ رہے ہیں۔ وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، وہ جانتے ہیں تم جو کرتے ہو، تو لکھ رہے ہیں۔ سورہ انفطار کی آیت نمبر 12 اور 13 ہے۔ اس طرح سورہ کاف کی آیت نمبر 18 میں آتا ہے مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، کوئی منہ سے بات نکلتی نہیں ہے، کوئی ہم غیبت کرے، جھوٹ بولے، زیادتی والی بات نکالے تو لے لیتے ہیں، یا اچھی بات نکالے تو فوراً لے لیتے ہیں۔ کون؟ جو بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل قریب بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجاہد بیان کرتے ہیں کہ ہر بندے کے ساتھ ایک فرشتہ ہے جو اسے نیند اور بیداری میں اور انسانوں اور حشرات سے اس کی حفاظت کرتا ہے، سوائے اس چیز کے جو اللہ نے اس کے لیے لکھ دی جائے یا لکھ دی جائے، اللہ کی اجازت لکھ دی جائے تو پھر ہوتا ہے۔ بہرحال فرشتے آج خود یہ طاقت اور قدرت نہیں رکھتے، یہ سب کچھ ان کو اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک جن اور ایک فرشتہ مقرر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ، تو کسی نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ بھی کیا شیطان جن ہے اور فرشتہ ہے؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ نے اس کے خلاف میری مدد کی ہے، اور مجھے وہ سوائے نیکی کے کوئی اور مشورہ نہیں دیتا۔ جتنا کہا گیا، جتنا سنا گیا، اللہ کرے کہ میں اور آپ اس پر غور و فکر کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈال لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.